अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ की, जो कि दौरे रूस पर हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि डॉक्टर मुईद यूसुफ ने ये जो अपने दौरे का पहला रोज़ है वो मॉस्को में गुजारा है। यहाँ उन्होंने रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जो हैं उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक रूस ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफ़ाई और साइबर सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई है। दोनों फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। अफ़गानिस्तान में देर ब अमन के लिए क़याम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का अज़्म भी दोहराया गया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द गुज़श्ता रोज़ रूस पहुँचा था। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ के दौरे पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जी राना शहजादुस्सलाम साहब, ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, राना साहब की अगर ऑडियो बढ़ा दें, मैं इनको सही से सुन नहीं पा रही हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप शो में ज्वाइन कर रहे हैं। फरमाइएगा, ये जो मुईद यूसुफ साहब का दौरा है इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। मैं चाहूँगी थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दीजिएगा, क्यों इतनी अहमियत का हामिल इसको कहा जा रहा है। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, तारीख में पहली बार पाकिस्तान और रूस का मौक़िफ़ यकसां तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक ही मौक़िफ़ है। क्या ये किसी नए ब्लॉक की तरफ इशारा कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? आसमा, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल दौरा है, और ख़ास तौर पर जो इस दौरे की टाइमिंग है और वो इस तरह के अभी चंद ही दिनों में रूस के जो सदर है व्लादिमीर पुतिन, वो हमारे हमसाया मुल्क भारत का दौरा करने वाले हैं। तो उस दौरे से पहले हमारे मुशीर कौमी सलामती का रूस का दौरा करना, और ये दौरा उनके जो रूसी हम मनसब है उनकी दावत पर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अहम होता जा रहा है कि ये उधर हमारे हमसाया मुल्क में आ रहे हैं रूसी सदर खुद, और हमारे जो मुशीर कौमी सलामती हैं वो इस वक्त मॉस्को का बड़ा अहम दौरा कर रहे हैं, और इस वक्त वहाँ मॉस्को में उनकी जो रूस की आला अस्करी और सियासी क़यादत है वहाँ उनकी मुलाकातें जारी हैं। तो ये जो आपने ब्लाक के हवाले से सवाल किया है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो प्लीज़। पाकिस्तान और साबिक सोवियत यूनियन के जो ताल्लुकात थे और मौजूदा जो अब रशिया है, रूस है, तो वो इतने खुशगवार नहीं रहे थे, क्योंकि सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान और रूस जो वो मुखालफ कैंप्स में थे। लेकिन 2010 के बाद पाकिस्तान और रूस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो सर्द मोहरी जो है वो बर्फ पिघली, और एक हम खुशगवार जो दौर में दाखिल हुए, और इस 2010 के बाद ये जो गर्मजोशी है दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहा। और ख़ास तौर पर हमारे जो आर्मी चीफ्स के दौरे हैं, जनरल बाजवा ने भी 2018 में मॉस्को का दौरा किया। ये हमारे तीसरे सर्विसेज चीफ थे जो वहाँ पर गए। उसके बाद पहली बार जो रूस के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ, ख़ास तौर पर रशिया पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी का क़याम अमल में आया, ये अगस्त 2018 में, आफ्टर द विजिट ऑफ हमारे जनरल कमर जवेद बाजवा। उसके बाद पाकिस्तान और रूस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर जो अस्करी ताल्लुकात हैं, उसमें बड़ी तेज़ी से जो है एक गर्मजोशी देखने में आई। उसके बाद रूस और पाकिस्तान के दरमियान 2016 में पहली बार जो मुश्तरका फ़ौजी मशकों का जो दरजुबा के नाम से शुरू हुई, वो भी एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू हुआ जो हर साल जो है वो एक बार रशिया में मुनक्कद होती हैं और अगले साल पाकिस्तान में होती हैं। तो ये 6 जो मिलिट्री एक्सरसाइज जॉइंट हैं पाकिस्तान में और रूस में मुश्तरका हो चुकी हैं, तो ये भी एक बहुत ही अहम साइन है। यानी रूस को पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटजिक अहमियत है उसको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के बगैर रूस के जो इस खित्ते में जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ नहीं हो सकते, और ख़ास तौर पर क्योंकि रूस का पहले झुकाव भारत की तरफ था। सही सही फरमा रूस रहे हैं आप। खित्ते में यकीनन पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। इस अहमियत को समझा गया है रूस की जानिब से। तो फिर हम क्या समझें कि इस दौरे से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अगर हम शहजादुस्सलाम देखें तो खित्ते में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? देखिए, खित्ते में जो अहम तरीन इस वक्त एक बर्निंग इशू है वो है अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है। ख़ास नो तौर डाउट। पर जो काबुल जो अफगान अबूरी हुकूमत कायम हुई और अशरफ गनी के फरार होने के बाद वहाँ जी पर जो जी। हालात बने, और अमेरिका जो इस वक्त डबल गेम कर रहा है, मैं मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हुआ क्योंकि
خاص امریکہ نے جو افغان مرکزی بینک ہے اس کے تقریباً $9.5 ارب جو ہے وہ منجمد کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس تمام اثاثوں کو اپنے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ افغان عبوری حکومت کے کسی طریقے سے کلیپس ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو امریکہ کی چال ہے، نہ پاکستان کو اس کی فیور کر رہا ہے نہ رشیا، کیونکہ روس کو اور پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ خدا نخواستہ کسی طریقے سے ناکام ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ایسا انسانی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر جو دہشت گرد تنظیمیں، خاص طور پر داعش کے حوالے سے بھی بڑے سنگین خدشات ہیں، اور طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر اس کی معاشی جو حالت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ فوری طور پر جو افغانستان کے منجمد مالی اثاثے ہیں وہ بحال کرے، اور یہ پاکستان اور روس کا یکساں مشترکہ موقف ہے جو متعدد عالمی فورمز پر دونوں ملک اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اٹھا چکے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں ایک ٹرائکا یعنی پاکستان، چین، روس کی ایک میزبانی کی ہے بڑی اہم سطح پر، تو اس حوالے سے بھی یہ نقطہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے۔ کہ پاکستان اور روس خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ متفق ہیں، ایک پیج پر ہیں، اور جو اسی لیے جو امریکہ کا جھکاؤ ہے وہ بعض اوقات پاکستان اور روس کو اس معاملے میں پش بیک کرنے کے حوالے سے اور سی پیک کی اہمیت کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ کا انیشیٹو ہے اس میں بڑی اہمیت ہے پاکستان کی، اور یہ روس شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی بڑا اہم ممبر ہے، تو یہ ایک قدرتی نیچرل بلاک بنتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان، چین اور روس یہ نیچرل اتحادی ہیں، ان کی جو ہے ایک قسم کی زمینی ٹھیک ہے، یہ سرحدیں بھی نیچرل ملتی ہیں۔ اتحادی ہیں، اتحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے، تعاون بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ ممالک کو اس سے مسائل بھی ہیں، ان کی نشاندہی بھی آپ نے کی ہے۔ رانا شہزاد السلام، یہ فرما دیجیے گا، آج ڈاکٹر معید یوسف جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے روس کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سے، کل کا دن ابھی باقی ہے، کون سی مزید اہم شخصیات ہیں جن سے ملاقاتیں متوقع ہیں، کیا کچھ اگریمنٹس بھی یہاں پر سائن ہونے کی کچھ توقع ہے، کچھ ایسا ہے آپ کے علم میں؟ بالکل، پاکستان اور روس کے درمیان جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ملٹری کے حوالے سے تو بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان نے روس کے ساتھ جو لڑاکا ہیلی کاپٹرز ہیں MI-35 اس کی خریداری کا معاہدہ کیا، اور پاکستان کو کچھ وہ مل بھی چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان میں ایک انرجی کا کرائسس ہے، تو روس اس حوالے سے اس نے اپنے تعاون کا اظہار کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان روس کے ساتھ مل کر کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر بھی جو معاہدہ ہے وہ ہونے کے قریب ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر معید یوسف کی جو 6 رکنی ڈیلیگیشن ہے اس میں بھی ہمارے بہت سارے ماہرین شامل ہیں، مختلف شعبوں کے ہیں، تو یہ بھی ایک متوقع ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جس کی بہت ساری شرائط تقریباً حل ہو گئی ہیں، یہ بھی حتمی مراحل میں اس دورے کے دوران پایا تکمیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر معید یوسف کی وہاں پر جو روس کی اعلیٰ عسکری قیادت ہے، روس کے جو کمانڈر ان چیف بڑی فوج کے سربراہ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مختلف جو اسٹریٹجک ادارے ہیں، خاص طور پر تھنک ٹینکس وہاں پر ہوئی ان کی ملاقاتیں طے ہیں، اور پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ یہ دنیا کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ افغانستان ایشیا کا قلب ہے، اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پورا ایشیا نہیں دھڑک بالکل جی، سکے اس گا۔ بات کو اور لگتا بھی ہے شہزاد السلام، جس طرح سے آپ بھی فرما رہے تھے کہ روس ہی نہیں بلکہ اس بات کو چین بھی سمجھ رہا ہے، دیگر جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور اگر یہ ٹرائیکا ہو رہا ہے ان 3 ممالک کے اندر کوئی ہمیں اتحاد دکھائی دے رہا ہے، مشاورت دکھائی دے رہی ہے، تعاون دکھائی دے رہا ہے، تو دیگر ممالک کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے تاکہ یہاں پر اس خطے میں جو دیگر ممالک کی اجارہ داری ہے جس سے اس خطے کو صرف نقصان پہنچا ہے اس سے اس خطے کو بچایا جا سکے۔ بہرحال رانا شہزاد السلام، بہت شکریہ، آئی نو آپ کے لیے بہت لیٹ تھا، اس وقت ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ڈیٹیلز آپ نے شیئر کی، تھینک یو سو مچ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، پروگرام میں بات کرنی ہے ہمیں کچھ HIV ایڈز کے حوالے سے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں پاکستان ٹیلی ویژن پر یہ ایک ایڈ چلا کرتا تھا، اور اس وقت بھی پاکستان میں آگاہی پھیلانے کے لیے ایڈز کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار بڑا زیادہ اہم رہا ہے۔ لیکن جی آج ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ اس تمام کردار کے باوجود اخبارات میں اشتہار آ رہے ہوں، عالمی دن منایا جا رہا ہو، بہت ساری
چیزیں کی جا رہی ہوں. بہت سارے لوگ ابھی بھی اس پر بات کرنے میں اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہے تو شرم یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن آج چونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں HIV ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اس مرض سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے, ان کو بتایا جا سکے کہ اس سے بچنا کیسے ہے, اور پھر اگر یہ آپ کو ہو گیا ہے تو پھر آپ کو شرمانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, آپ کو شیئر کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. اچھا جی, ایڈز کا عالمی دن جو ہے وہ دنیا میں پہلی مرتبہ 1987 یعنی 1987 میں منایا گیا تھا. ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جو انسانی مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے. ایسی حالت میں کوئی بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 3.5 کروڑ سے زائد افراد HIV ایڈز سے متاثر ہیں, جن میں سے 36% افراد کو اپنے اس مرض کا علم ہی نہیں ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ایڈز کے مطابق 1981 سے اس مرض کے سامنے آنے کے بعد اب تک اس مرض سے 8 کروڑ کے لگ بھگ افراد متاثر ہو چکے ہیں. 3 کروڑ سے زائد افراد اس مرض کے باعث اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایڈز سے متاثرہ ممالک میں جنوبی افریقہ سر فہرست ہے, جہاں مریضوں کی تعداد 7.5 ملین افراد بتائے جاتے ہیں. اور ناظرین, UN ایڈز پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس مرض کا شکار افراد کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے. ان میں سے 1600 کے قریب 1 سے 14 سال کے بچے بھی شامل ہیں. بالکل یہ بات بڑی سرپرائزنگ بھی لگتی ہے. ایڈز کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ ایسی بتائی جاتی ہیں کہ اس میں لوگ ہچکچاتے ہیں بات کرنے سے, لیکن ہم بالکل نہیں ہچکچائیں گے جی, کیونکہ ہمیں آپ تک اویئرنیس بھی پہنچانی ہے, بات بھی کرنی ہے. احتیاطی تدابیر ہمارا آپ کا سب کا جاننا بڑا زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا جی ڈاکٹر ارشاد کاظمی صاحب سے, جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں CDCH HIV ایڈز کے لیے. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ارشاد کاظمی صاحب. وعلیکم السلام جی, شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں. ڈاکٹر ارشاد صاحب, پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد ابھی بھی جو اس میں متاثر ہیں. 36% ایسے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے. پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کیوں اتنا ڈیفیکلٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم کسی کو بتا دیتے ہیں, جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے, لوگ اسے اچھوت سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ جہاں تک میرا علم ہے, اگر میں غلط ہوں تو تصحیح فرمائیے گا, کہ یہ کوئی چھونے سے نہیں پھیلتی ہے. اگر کسی ایک شخص کو ایڈز ہے, آپ اس کے ساتھ کھانا کھا لیں گے, ہاتھ ملا لیں گے, گلے مل لیں گے, تو اس سے آپ کو ایڈز نہیں ہو رہی. پھر اتنی نفرت کیوں ہے, اس پہ بات ہی نہیں کی جا رہی ہے کہیں بھی؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں اس بیماری سے جڑی اسٹگما اور ڈسکرمنیشن, یہ جو امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اور ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے ان کے اگینسٹ, یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے سامنے آنا پسند نہیں کرتے. اور اب شروع میں یہ تھا کہ جب یہ ڈیزیز آئی تھی اور اس کے بارے میں بتایا گیا لوگوں کو, تو اس کا جو تعلق جوڑا گیا تھا وہ اخلاقی پستی سے یا جنسی بے راہ روی سے جوڑا گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ اسٹگما اس کے ساتھ جڑ گیا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ ساتھ رہنے سے, کھانے پینے سے, ہاتھ ملانے سے یا ایک گھر میں رہنے سے, ساتھ کھانے پینے سے نہیں پھیلتا. اور یہ جسمانی جو رطوبتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے پھیلتا ہے. اور صرف جنسی بے روی سے بھی نہیں پھیلتا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے فرمایا, اگر یہ وجہ ہو تو 1 سے 14 سال کے بچے بھی ہیں اس میں جو شکار ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد وجہ نہیں ہے, یہ واحد وجہ نہیں ہے. اب دیکھیے, رتودر سمیت پوری دنیا میں بچے اور بچیاں HIV پازیٹیو ہیں, بالکل کم عمر. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کا جو لیول ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے کہا, بالکل پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ HIV پازیٹیو لوگ ہیں, جن میں سے 50% پنجاب میں ہے, 43% جو ہے وہ سندھ میں ہے, جو 86,000 کے قریب بنتا ہے. ان میں سے ہمارے پاس رجسٹرڈ 16,000 ہیں, جبکہ 70,000 جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ کیا ہے, وہ ان کو اپنا اسٹیٹس معلوم نہیں ہے. اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں, اویئرنیس لا رہے ہیں اور اسکریننگ ہم ان پاکٹس میں بڑھا رہے ہیں جہاں سے پازیٹیوٹی زیادہ رپورٹ ہوتی ہے, تاکہ لوگوں کو ایک طرف تو ان کو راغب کیا جائے کہ وہ اپنا اسٹیٹس جاننے کے لیے اپنے ٹیسٹ کرائیں. دوسرا, ان سینٹرز پہ جو استعداد ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اسکریننگ کرنے کی. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات بتائیے گا, یہ کیوں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ 36% لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ مبتلا ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. یہ پتہ کرنا اتنا کیوں مشکل ہے؟ کیا تشخیص کا عمل مشکل ہے, مہنگا ہے,
اویئرنیس نہیں دی جا رہی اس بارے میں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر فرض کیجئے بہت سارے لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں، انہیں لگے کہ انہیں ٹیسٹ کرانا چاہیے، تو ایسی کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ اور تھوڑا سا اگر آپ میری اس میں بھی رہنمائی کر دیں میرے دیکھنے والوں کی بھی، کیا یہ مہنگا ہے؟ کتنے میں ہو جاتا ہے ایڈز کا ٹیسٹ؟ ابھی بھی ہر جگہ سے ایزیلی کروایا جا سکتا ہے تمام شہروں سے؟ جی بالکل، یہ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، اور یہ 100 روپے کے اندر ہو جاتا ہے عام طور پہ تو، لیکن مختلف لیبارٹریز مختلف چارج کرتی ہیں۔ گورنمنٹ کے تمام سینٹرز پہ یہ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ سندھ میں ہے، ہمارے 16 سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح پبلک ہاسپٹل سارے جو ہیں جہاں پہ پریگننٹ خواتین کا لازمی ہے کرنا، یا ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس کا لازمی کیا جاتا ہے، یا ان تمام لوگوں کا لازمی ٹیسٹ HIV ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن کی کوئی بھی سرجری ہونی ہوتی ہے، یا ان لوگوں کا جو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں لازم ہے۔ تو تمام سرکاری ہاسپٹلس میں یہ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے اور بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ دیکھیے، علامات کی جو بات ہے HIV میں یہ ہے کہ اگر HIV کا وائرس جسم میں چلا جائے تو یہ فوری طور پہ کوئی بیماری پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں، 7 سال لگ سکتے ہیں، 8 سال لگ سکتے ہیں کہ وہ فل بلون ایڈز تک پہنچے۔ ایک تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی HIV پازیٹیو ہونا ایک الگ بات ہے اور ایڈز کا پیشنٹ ہونا ایک الگ بات ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ HIV پازیٹیو وہ کہلاتا ہے جس کے جسم میں وائرس موجود ہو، پازیٹیو ہو، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اس شخص کو ایڈز بھی ہو، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا علامات ڈاکٹر ظاہر صاحب نہیں اس ہوتی۔ کو اور اگر آپ کلیئر کر دیں پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جی یہاں پر۔ ہم تو جی ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی جو میں نے یہ بتایا ہے HIV ایڈز، اس سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ HIV از سم تھنگ ایلس، ایڈز کچھ اور ہے۔ HIV اگر کسی شخص کو ہے، ضروری نہیں اس کو ایڈز ہو، لیکن جس کو ایڈز ہے اس کو HIV ہوگا۔ بالکل درست ہے۔ دیکھیے، پازیٹیو ہونا اس کا مطلب ہے وائرس جسم میں موجود ہے، لیکن وہ بیماری پیدا کرتے کرتے ٹائم لیتا ہے، اور وہ فل بلون بیماری تک پہنچتے پہنچتے جو ہے جو ٹائم لیتا ہے، اسی وجہ سے علامات فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ اپنا ٹیسٹ کرانا ضروری نہیں سمجھتے۔ اب ہیپاٹائٹس B یا C کی طرح یہ ایک وائرس ہے، اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، اس کے ٹیسٹ موجود ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، یہ پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ہر صوبے میں ٹھیک ہے۔ فری اچھا آف ڈاکٹر کاسٹ صاحب، میں ہوتے یہ ہیں۔ سمجھی ہوں کہ اگر HIV وائرس آپ کے جی جسم میں داخل ہو گیا ہے، آپ HIV آپ پازیٹیو آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 100% وائرس آپ کے اندر اتنا صلاحیت کر گیا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہ رہے، مشکل ہو جائے، تو پھر ہم اس کو ایڈز کہیں گے۔ بالکل صحیح ہے، فل بلون ڈیزیز کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن تب تک جو ہے مدافعتی نظام بہت حد تک ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ ہمارے ملک میں جس قسم کی جس لیول کی کوئیکری ہوتی ہے، یا غیر محفوظ انتقال خون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے، تو ٹیسٹ ہر شخص کو کرا لینا چاہیے، جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اور یہ ذہنی سکون کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ HIV پازیٹیو ہونا الگ بات ہے، اور فل بلون ڈیزیز تک پہنچے شخص، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے، لیکن وہ HIV کا وائرس ہی یہ ایڈز کا مرض پیدا کرتا ہے سالوں کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت عرصہ پہلے جب آگاہی مہم چلائی جاتی تھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، تو بتایا یہ جاتا تھا کہ HIV ایڈز ناقابل علاج ہے، لوگوں کو بالکل صحیح کہہ رہی اس سے دور رکھنے کے لیے، اس کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے یہ ہے کیوریبل ہے، اس کا علاج ابھی موجود ہے۔ اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر پتہ نہیں چل پاتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل لاسٹ اس پہ آ کے پتہ چلتا ہے، تو کتنے % لوگ ہیں جو سروائیو کر پاتے ہیں سر؟ دیکھیے، اس میں سروائیو کا چانس اگین سیویریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرض کریں اگر ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے اور اس میں HIV پازیٹیو ہوتا ہے، تو چانسز بہت کم ہوتے ہیں، 5 to 7% چانسز ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ کووڈ پچھلے 2 سال سے دنیا میں موجود ہے، تو ایسے مریضوں پہ جن ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹس کا HIV پازیٹیو تھا، یا جو HIV پازیٹیو تھے اور ان کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ ان 2 سالوں میں یہ ڈیتھس بڑھی ہیں پوری دنیا میں، نمبر 1۔ نمبر 2، بالکل آپ نے جو کہا کہ اشتہار آتے تھے، یہ اسٹگما جو ہے اور یہ غلط انفارمیشن جو شروع میں تھی،
उसी की वजह से एड्स मौत है इस किस्म का इश्तार आता था जब हम छोटे थे, तो इस किस्म का इश्तार आता था, एक ढांचा दिखाया जाता था कि जी एड्स मौत है। ये कतई गलत है। एड्स HIV एड्स की ट्रीटमेंट मौजूद है, और जो शख्स भी ट्रीटमेंट लेता है वो HIV की वजह से उसकी मौत नहीं होगी। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हमारे पास 25 साल से मेडिसिन खाने वाले HIV पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे कपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो बहुत लंबे अरसे से, डिकेड से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, और उनका वायरल लोड जो है बिल्कुल सप्रेस हो चुका है और नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। देखिए, जहाँ तक मेडिसिन की बात है कि जी ये रोजाना खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रोजाना खानी पड़ती है, लाइकवाइज शुगर की मेडिसिन रोजाना खानी पड़ती है। इस तरह बहुत सारे अमराज हैं जिसमें मेडिसिन जो है वो डॉक्टर साहब रोजाना मुख्तसरन खानी ये पड़ती बता दीजिएगा मुझे, इलाज महंगा है सस्ता है? सरकारी अस्पतालों में फ्री है, अगर कोई प्राइवेट उसमें जाना चाहे, कराना चाहे, महंगा है अभी भी ये पाकिस्तान के अंदर? है। ये इसको हम कतई महंगा नहीं कह सकते। इससे बहुत दूसरी बीमारियां हैं जिनकी ट्रीटमेंट जो है बहुत महंगी है। लेकिन वो सिंध में फर्ज करें, यहाँ पे कराची में 2 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको मेडिसिन हम देते हैं, यानी गवर्नमेंट देती है, तो वो अपनी सर्विस चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्जेस लेते हैं और मेडिसिन चार्ज नहीं करते। तो कतई महंगा नहीं है इलाज, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और अगर किसी को पता चलता है तो ये समझ लें कि जिस तरह से हेपेटाइटिस C की ट्रीटमेंट है, लेकिन वो 12 हफ्तों में खत्म हो जाती है, ये रेगुलर चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अगर कोई प्राइवेट कराना चाहे तो कतई इसका इलाज महंगा नहीं है। 5,000 रुपए के अराउंड जो है, 5 से 10,000 रुपए ये पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आपने भी कह दिया, मैंने भी कहीं ना कहीं देखने वालों से रिक्वेस्ट की है कि ज़रूरी नहीं है कि अलामात हों, आपको वैसे भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, जैसे रेगुलर हम अपना चेकअप करवा रहे होते हैं। अब आप शुगर लेवल अपना चेक करते रहते हैं, BP अपना चेक करते रहते हैं, दीगर चीज़ों के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ये 100 रुपये का टेस्ट है, ये भी करवा लें। फ़र्ज़ करें नहीं करवाते लोग, इनफैक्ट कराते ही नहीं है बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर। यही वजह कि 36% का भी अगर है भी तो पता नहीं चल पा रहा है। क्या ऐसी अलामात हैं जो आप कहेंगे कि अगर ये हो जाए तो फिर तो खुदारा करा लीजिए, फिर तो ये एड्स ही की अलामात है? देखिए, उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे, यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन या फेफड़ों के इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह से स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, माउथ अल्सर्स हो जाएंगे, यानी मुंह पक जाएगा, स्किन पे धब्बे आ जाएंगे। ये अलामात अगर परसिस्टेंट हैं तो उस शख्स को लाजमन, वैसे भी कोई भी अलामत अगर इन्फेक्शन की आती है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन ये अलामत खास तौर पे अगर जाहिर हों तो डॉक्टर के पास जाया जाना चाहिए और टेस्ट कराना डॉक्टर चाहिए। के पास जाना चाहिए। इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है, अगर प्राइवेट में भी करा रहे होंगे सिर्फ सर्विस चार्जेस वो लेंगे, बाकी ये मुफ्त में है। टेस्ट इसका महंगा नहीं है, 100 रुपीज़ में हो जाता है। अब दीगर चीज़ें भी मैं देखने वालों से शेयर कर लेती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब कि आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर की, एड्स के हवाले से, HIV के हवाले से आज आगाही के दिन पर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप खुद हैं, आपके घर में बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमने आपको ये भी बताया कि 1 साल से लेकर 14 साल का बच्चा जो है वो भी HIV में हो सकता है, उसका HIV पॉजिटिव आ सकता है। HIV पॉजिटिव आना मतलब कि आपके अंदर वायरस जा चुका है। एड्स पॉजिटिव आना मतलब कि आपके अंदर 7-8 साल से ये वायरस मौजूद था, आप ये अपने जुगुल इसको खिलाने थे वो खिला चुका है, आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर चुका है, आपको मुख्तलिफ बीमारियां सामने आ सकती हैं। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, सिर्फ 100 रुपया आपका लगता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ इतने सारे पैसे दीगर चीज़ों पे उड़ा रहे होते हैं, वहाँ थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। अगर एक घर में 2 बच्चे मौजूद हैं, 4 बच्चे मौजूद हैं, 200-400 रुपये लगेगा, और इस चीज़ से आप क्लियर हो जाएंगे कि जी आपके बच्चों के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनसी ताल्लुक़ की वजह से ये फैल रहा हो। डॉक्टर साहब भी ये क्लियर कर रहे थे, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पाए जाते हैं इसको लेकर। अगर किसी को एड्स है तो खुदा न खास्ता वो किसी न किसी गलत जिनसी ताल्लुक़ में रहा है, लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। प्लीज़, ना तो किसी मरज़ से और ना ही किसी मरीज़ से नफ़रत की जानी चाहिए। इन लोगों पर से बल्कि ज़्यादा इनसे अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए है, ताकि उनकी बीमारी जो है उसको वो जल्द से जल्द उससे निमट सकें। इलाज बड़ा सस्ता है जी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी ना जाने क्या वजह है कि हम लोग इस पर तवज्जो नहीं करते। मैं कम से कम अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगी जी इसका टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में ऑनेस्टली आज ही ये बात आई है कि 100 रुपीज़ में ये टेस्ट हो जाता है। थोड़ा महंगा भी हो तो जो लोग अफोर्ड करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड के टेस्ट भी हम लोगों ने 6,000 देकर करवाए हुए हैं, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोविड से हम डर रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा डरना चाहिए।
مشکل علاج ہے، لیکن کسی کو ہو بھی جائے، اگر آپ کے کسی جاننے والے کو، ان کی ہمت بندھائیے. ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو 25 سال پہلے بھی تھا نا ایڈز، اگر اس کا پازیٹیو تھا وہ، تو ابھی وہ میڈیسن کھا رہے ہیں اور 25 سال ہو گئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، زندگی جی رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایڈز ہو جائے گا تو آپ کو یا کوئی بھی خدا نخواستہ مر جائے گا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، اللہ پاک زندگی دینے والے ہیں، دے بھی رہے ہیں لوگوں کو. 25 سال سے لوگ زندہ ہیں، تو اس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے. آج کے اس ٹاپک میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا. اچھا جی، اب ایک اور چیز پہ ہمیں بات کرنی ہے. میرے اور بہت سے دیکھنے والوں کے انٹرسٹ کی یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ جی میری پکچرز ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کی پکچر ہوں، جس کا دل کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا ریلیٹیو ہو چاہے نہیں ہو، پکچر کہیں سے بھی کلک کیا یا آپ کے ساتھ کسی نے اپنی کوئی سیلفی لے لی، اس کے بعد اس کو آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ نے سیلفی لے لی، آپ کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں، آپ کسی پکچر میں آ گئے ہیں، فرض کریں آپ کے سامنے دو لوگوں نے کھڑے ہو کے سیلفی لے لی، پیچھے آپ دکھائی دے رہے تھے، ان کو کوئی ایڈٹ ویڈٹ کرنے کی، بلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں ایز اٹ از وہ اس کو لگا دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیا کریں گے بھائی؟ لیکن اب آپ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس نے پچھلے چند دنوں کے دوران بہت بڑی تبدیلیاں کی ہیں اپنے اندر. اور پہلے آپ کو بتائیں کہ جو ٹویٹر کے سی ای او رہے ہیں، جب سے انہوں نے عہدہ چھوڑا ہے، اب نئے سی ای او نے آتے ہی رضامندی کے بغیر کسی کی تصویر یا ویڈیو شیئر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. نئے ضابطوں کے مطابق کوئی بھی شخص ٹویٹر کو ایسی تصاویر یا ویڈیوز ہٹانے کے لیے کہہ سکتا ہے جو اس کی مرضی کے بغیر پوسٹ کی گئی ہوں. کمپنی واضح کر چکی ہے کہ تصویروں کو شیئر کرنے کے حوالے سے ٹویٹر کی اس پالیسی کا اطلاق عوامی شخصیات یا ان افراد پر نہیں ہوگا جنہیں عوامی مفاد میں ٹویٹ کے متن کے ساتھ شیئر کیا گیا ہو، جس سے پبلک ڈسکورس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹویٹر انتظامیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ کمپنی اس پس منظر کا تجزیہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گی جس میں مواد کو شیئر کیا گیا ہو، اور اس طرح کے کیسز میں ہم اپنی سروس جو ہیں یا تصاویر جو ہیں یا ویڈیوز جو ہیں وہ رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اگر کوئی صارف، کوئی بھی یوزر جو ہے کسی تصویر یا ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہے جس میں پالیسی کی خلاف ورزی ہوئی ہو، تو ٹویٹر کی جانب سے ان میڈیا فائلز کو ہٹا کر مختلف آپشنز کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے. ان اقدامات کے تحت صارفین کے مواد کو ہٹایا جا سکتا ہے، سرچ ریزلٹس میں نیچے لایا جا سکتا ہے. ٹویٹر کی پالیسی کے خلاف ورزی پر صارفین کو ہمیشہ کے لیے معطل کرنے کا اختیار بھی ہو. بڑی ساری تبدیلیاں ہیں. کاش یہ بھی ہو جائے کہ آپ کے آئی ڈی پر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بننا شروع ہو جائے، کیونکہ جی بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں. ہنس مسرور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسرور صاحب. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اچھا ہنس صاحب، ایک بات بتائیے گا، یہ اتنی دیر میں کیوں خیال آتا ہے؟ فیس بک کو کچھ اقدامات کرنے ہوں اس کو بڑی دیر میں خیال آتا ہے، ٹویٹر کو کچھ کرنا ہو اس کو بڑی دیر میں خیال آتا ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں. آپ کی کہیں اور اپنے اکاؤنٹ پہ تصویر کرنا تو دور کی بات، لوگ آپ کی تصویریں اٹھا کے آپ کے نام سے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، وہ اکاؤنٹ چلاتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں. ابھی کیوں ٹویٹر کو خیال آیا؟ چلے دیر سے صحیح آیا تو صحیح. بالکل صحیح بات ہے، ٹویٹر کو بہت دیر سے خیال ہے. اور ٹویٹر کو اگر میں دیکھنا چاہوں تو ٹویٹر کے پاس اتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کے پاس اس ٹیکنالوجی وہ لیول نہیں تھی شاید. اب انہوں نے اپنائی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مرجر ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. فیس بک ہو گیا یا گوگل ہو گیا، ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن بڑی ایزیلی کر لیتے ہیں. اگر میں فیس بک پہ کوئی بھی میری تصویر اپلوڈ کرتا ہے اور وہ کسی نہ کسی لنک سے، میں بھلے اس کا فرینڈ نہیں ہوں، بٹ فیس بک کین آئیڈینٹیفائی، ایون گوگل کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ میری تصویر ہے سم ہاؤ، وہ فیچر سے یا جس طرح سے بھی کر رہا ہے. ٹویٹر کے پاس میرے خیال سے ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں آئی ہے، یا ابھی آ چکی ہے شاید، جس کی وجہ سے یہ اس طرف نہیں جا رہے تھے. چیز بہت اچھی ہے، نو ڈاؤٹ. اور میں نے بھی دیکھا ہے ٹویٹر پہ کیا، فیس بک پہ کیا، لوگ جو ہے یوٹیوب پہ بھی فیک پروفائلز بنا کے بہت پیسہ بھی کمایا لوگوں نے، بہت فالوورز بھی کمائے ہیں، بہت ساری چیزیں کی انہوں نے. بٹ اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کے جو تھاٹس ہیں ان کو غلط پیش کیا گیا عوام کی نظر میں. سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جن کے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہ بعد میں ڈکلائن کرتے ہیں جی ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور ایک نہیں 100 اکاؤنٹ بھی نظر آئیں. اٹس اے گڈ اسٹیپ. ہاں تھوڑا نہیں بلکہ کافی لیٹ ہو گیا ہے ٹویٹر. وہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کسی کو کہ یس یہ اسی کی چیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پراپرٹی جو ہے وہ یہ میری ہے، میری پکچر مائی پکچر مائی پراپرٹی. تو وہ ٹیکنالوجی شاید ان کے پاس اب آئی ہے جا کے، تو یہ اس طرف بڑھے ہیں. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا،
ٹویٹر پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں جہاں کسی نہ کسی کا کوئی شخص استحصال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ ویڈیو چونکہ ٹرینڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی ویڈیوز ٹرینڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس شخص کے خلاف وہ ویڈیو ہوگا، چلے جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ کیوں ہٹوائے گا، لیکن جس کے خلاف ہوگا وہ فوراً سے بیٹھے گا، کسی سے کہے گا، ٹویٹر کو شکایت کرے گا یہ میرا ویڈیو ہے جو یہ یوز ہوا ہے، ایسے ویڈیوز بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں جو ٹویٹر کا ایک بڑا مقصد ہے لوگ کی استحصال روکنا، وہ ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ سر اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، سمجھائیے گا ذرا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز دیکھیں، جو چیز میں نے اپلوڈ کی ہے، آئی ایم دا فرسٹ اونر آف دیٹ ویڈیو، لیٹ سپوز میں اگر یہ بات کرتا ہوں، ابھی تک جو ٹویٹر پہ میں نے دیکھی ہے یا ایون یوٹیوب پہ بھی میں نے دیکھی، یوٹیوب پہ میں اگر کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں وہ فرسٹ آئی ایم دا فرسٹ ہو از اپلوڈنگ دا ویڈیو، سو آئی ایم دا اونر آف دیٹ ویڈیو۔ اب وہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ڈالیں گے آئی کین، چاہے اس ویڈیو میں کوئی بھی ہو، میں اس کو رپورٹ کر، وہ دوسرے لوگ جو اپلوڈ کرتے رہیں گے، یوٹیوب کی جو پالیسی، دوسرے جو لوگ اپلوڈ کرتے رہیں گے، میں ان کو کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو، بیکاز فرسٹ میں نے اس کو اپلوڈ کیا، پھر ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، فیس بک پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور میں اس کو کلیم کروں گا اور ساری چیزیں ہوں گی، وہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، اگر وہ اس سے ارننگ کر رہے ہیں، کیونکہ اب میں ٹویٹر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، مانیٹائزیشن کا آپشن، میں کافی دنوں سے ایک آپشن آ رہا ہے مانیٹائزیشن کا، جو کہ ابھی تک تو اسپیس پہ جا رہا ہے، سو دیٹ اب جب پیسہ کمانے کی باری آ رہی ہے ٹویٹر پہ، تو میرا خیال سے یہ اب ان چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے کس کی ہے، پہلے کس نے پہلے اپلوڈ کیا ہے، دیٹ ویڈیوز بلانگس ٹو ہم۔ سیکنڈلی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ریسنٹلی ایک ایشو ہوا تھا جس میں ایک اسپیچ تھی کسی ایک پولیٹیشین کی، وہ کافی لوگوں نے اپلوڈ کی، بڑے اس سے اپلوڈ کی، اور اس میں کچھ ایسے ورڈز تھے جو کہ ان پولیٹیشینز کا بعد میں، مطلب ان کو آئیڈیا ہوگا پولیٹیشین صاحب کو کہ یہ میں نے کچھ غلط الفاظ استعمال کر دیا۔ یو کانٹ بلیو دس، وہ ویڈیو اب ٹویٹر پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ایون دو وہ دوسرے لوگوں نے اپلوڈ کی۔ سو دیر آر ملٹیپل تھنگس جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عجیب سی ہو رہی ہیں، کہ اس ویڈیو میں جو صاحب تھے انہوں نے اپنی ویڈیوز ہٹوائی ہیں، وہ ٹویٹر پہ موجود نہیں ہے، وہ صاحب جو پولیٹیشین ہے۔ دس از اندر تھنگ کہ یار انہوں نے اپنی چیز ہٹائی۔ تو جو آپ کا کوشچن تھا کہ ایسے تو کوئی بھی کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ کر کے، تو اب ٹویٹر نے یہ آپشن دکھایا ہمیں، ہم نے خود وٹنس کیا، میں نے خود اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو، لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گئی بعد میں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی یہ پالیسی بھی آ گئی ہو کہ کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے، وچ از سم ہاؤ گڈ، بٹ یہ ہے کہ اب اس میں ہم بہت لمیٹڈ ہو گئے، جسٹ لائک انسٹاگرام، کہ اب ہمیں صرف اور صرف اپنی چیزیں ہی اپلوڈ کرنی ہے، ہم کسی اور چیز اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا دیجیے گا، یہ ٹویٹر ہو، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں، بہت سارے فیک اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں جس میں بھارت کی، آپ کو پتہ چلا ہوگا ڈس انفو لیب ایک سامنے آئی تھی ابھی پچھلے دنوں، بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے پکڑے گئے تھے، فیس بک اکاؤنٹس ایسے پکڑے گئے تھے جن میں بھارتی لوگ ملوث تھے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھا گیا نا ہنس صاحب کہ بہت سارے لوگ ایسے جن کو بلو ٹک دیا گیا تھا پاکستان کے اندر، پھر یہ نہ صرف بلو ٹک واپس لے لیا گیا بلکہ وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہی غائب کر دیے گئے کیونکہ وہ پاکستانیوں کے اکاؤنٹ تھے۔ اجارہ داری ہے واقعتاً، یہ بھی کوئی ایک فیک نیوز ہے یا بس ہم سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں اور ہم عمل کرتے جا رہے ہیں؟ میں اگر بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں تو میں نے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس دیکھے ہیں انڈیا کے جو کہ ایسی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ میرے خیال سے پبلکلی ٹویٹر کی اپنی پالیسیز میں ہے کہ وہ اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے، اینڈ یو کانٹ بلیو دیٹ کہ وہ اکاؤنٹس ویریفائڈ ہوتے ہیں۔ اپنی پالیسی ہے ٹویٹر کی، واضح لکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں اپلوڈ نہیں کرنی ہے، لیکن وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کو ریچ بھی مل رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی ویریفائڈ ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب ہے، اور پاکستان میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے 22 23 24 25 ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل سسپینڈ کر دیے وداؤٹ اینی وارننگ، کوئی وارننگ نہیں دی، کچھ نہیں دیا گیا، بالکل نارمل سے اکاؤنٹ جو کہ کبھی بھی جو ہے نا، جنہوں نے شاید گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے علاوہ کچھ بھی پوسٹ نہ کیا ہو، ان کے بھی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے، سسپینڈ کر دیے گئے۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم نے بہت ریچ آؤٹ کیا ہے کہ ٹویٹر کو کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ریزنس تھیں، کیا ایشوز تھے، تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ ہمارے جو پیچھے 20 25 50 اکاؤنٹس سسپینڈ ہوئے ہیں لوگوں کے، ان کے لیے ہم کافی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ہمیں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ نہیں تو اس میں کوئی پالیسی موجود نہیں ہے؟ آپ ہیں، فرض کیجئے آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کے وہ ہیں، صارف کی جب بات کی جاتی ہے، جیسے بھی نئے سی ای او آئے ہیں، بڑے دعوے کر رہے ہیں جی آپ کی ویڈیو، آپ کا فوٹو جو ہے آپ تک رہے گا، کوئی اور اس کو شیئر نہیں کر سکتا، آپ کی پرمیشن کے بغیر کرے گا تو ہٹا دیا جائے گا۔ تو جب آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سے ہو جاتا ہے، آپ کمپلین کرتے ہیں، ٹویٹر جواب نہیں دیتا ہے، تو صارف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسے حقوق ہیں سوشل میڈیا کو لے کے فیس بک نے متعارف کرائے ہوں، ٹویٹر نے متعارف کرائے ہوں؟
कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने देखे हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं, उनको दोबारा अकाउंट बनाने का एक्सेस भी नहीं दिया गया। अपील करना तो बहुत दूर की बात है कि वो दूसरा अकाउंट बना सकें, उस अकाउंट से और कोई यूजेज और दोबारा से उसको अपनी आवाज़ को बढ़ा सकें। और मैं आई एम सॉरी, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन हमने ये विटनेस किया है कि समहाउ हम अगर कोई कश्मीर के हवाले से अगर कोई बात करते हैं तो हमें ये फीलर आया है, अभी तक हमने जो देखा है कि उनके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। अदरवाइज दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो इंडियन अकाउंट्स पे क्या क्या चीज़ें अपलोड नहीं होती हैं, कहना नहीं चाहिए पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन वहाँ मुसलमानों को मारने की हाँ, वीडियोस भी मसरूर साहब इंडियंस आप बिल्कुल अपलोड सही करते कह रहे हैं। हैं। अब अभी चलें हमारे शो की बात कर लेते हैं ना। इस शो में जी जब जी। भी कभी हमने कश्मीर को मौजू बनाया है, कोई ऐसा वीडियो हम्म, अपलोड करने की कोशिश की है, तो उस पर कोई ना कोई आ जाता है। जी। फिर ऐसे ही थोड़ा सा हमें भी मोहतात रहना पड़ता है कि चलें ट्विटर पे नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर कर लें। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर आप मकबूजा कश्मीर बिल्कुल के है। हवाले से बात करते हैं तो वो लेकिन अगर आसाम में लोगों के साथ कुछ हो जाता है, सिखों के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, सारी चीज़ें चलती रहें, उसकी किसी को परवाह नहीं है, तो बिल्कुल। फिर ये कहा जा सकता है ना हंस साहब कि कहीं ना कहीं भारत की इजारादारी है। ऑब्वियसली आपने देख लिया कि अभी सीईओ कौन आया है। अब ये भी तो देखें ना कि एक जैक पहले था सीईओ, अब एक इंडियन आई इंडियन गेस भारतीय। वो हैं सीईओ आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम अगर कल को कोई पाकिस्तानी सीईओ जाते तो हो सकता है हमारा कुछ भला हो जाए। बट देखो कैसे यस आएगा वी हैव टू। पाकिस्तानी सीईओ, हम क्यों इतने पीछे हैं? हमारे तो इतने ज़हीन हमारे पास तालिब इल्म हैं, इतने ज़हीन हमारे नौजवान हैं, फिर कहाँ कमी आ रही है कि वो लोग आगे निकल रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ की गलतियों की वजह से हम लोग आईटी में बहुत पीछे हैं। और आई एम सॉरी टू से हम लोग उस चीज़ को बीट करने के लिए वी नीड मोर देन 50 ईयर्स कि हम उसको बीट कर सकेंगे। अब भी जो मैं देख रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल होती जा रही है, बायोमेट्रिक्स पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ गुड। मोबाइल एप्लीकेशंस आ रही हैं आपकी, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस पे जा रही हैं, तो इट सीम्स गुड कि हम लोग अब इस तरफ जा रहे हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, तो दिस इज़ गुड। हमें इस तरफ जाना है, बहुत स्पीड से जाना है। वी हैव रिकॉर्ड होल्डर्स, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स हैं हमारे पास, ठीक बट है हंस मतलब मसरूर साहब, इतने आपको छोटे लगता है कि छोटे। हमने बहुत देर कर दी है? अब अगर हम उस जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं, हमें उस जानिब जाना है, तो फिर हमें बहुत स्पीड के साथ जाना है और इसके लिए यकीनन हुकूमत को भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स करनी चाहिए, आईटी रिलेटेड जो भी हमारे महकमे हैं, जो भी शोबे हैं, उनको भी। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया हंस मसरूर साहब, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की, हमें समझाई। थैंक यू सो मच। हंस मसरूर साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, ट्विटर के हवाले से बताए थे नई पॉलिसी क्या है, उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, भारतीय इजारादारी क्या है, ये भी हमने आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर किया। सीईओ उनके आ गए हैं, आप देखें आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। बहरहाल अमेरिका लेकर चलना है हमें अब आपको, और अमेरिका से कोई अच्छी खबर नहीं है। रियासत है वहाँ की मिशिगन, वहाँ के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 3 तलबा हलाक हो गए हैं और 6 तलबा समेत 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। फायरिंग का जो वाक़या है ये ऑकलैंड काउंटी के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में पेश आया है। ज़ख्मियों को एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 15 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, उसके कब्जे से हैंड गन तहवील में ले ली गई है। अब तक होने वाली तहकीकात ये बताती है कि फायरिंग से काबिल तालिब इल्म ने क्लास अटेंड की, तालिब इल्म ने सेमी ऑटोमेटिक गन से 15 से 20 राउंड फायर किए। पुलिस कहती है कि हमला आवर तालिब इल्म उनके साथ इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहा है। अमेरिका के स्कूल में फायरिंग का नाज़रीन कोई पहला वाक़या नहीं है। रवां साल के दौरान 28 मुख्तलिफ स्कूलों में फायरिंग हुई है। सिर्फ गुज़श्ता 4 माह की बात कर लें, यानी अगस्त के बाद के अगर हम बात कर लें, तो फायरिंग के 20 वाक़यात रौनमा हो चुके हैं, जिनमें 3 अफराद जान से गए हैं जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कोरोना के बायस स्कूल बंद होने की वजह से इनमें कमी देखने में आई है। अब अमेरिकी रियासतों में स्कूल खुलने के बाद दोबारा से फायरिंग के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर निशाना बने हैं। कोविड की वजह से स्कूल बंद थे तो पिछले 4 महीने में 20 वाक़यात हुए हैं। हर शख्स को वहाँ पर यह हक हासिल है कि जो एक सर्टन एज तक पहुँचता है तो वो जा सकता है, लाइसेंस ले सकता है, अपने पास असलहा रख सकता है, सेल्फ डिफेंस के नाम पर रख सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका में छोटी छोटी जो उम्र के बच्चे हैं, पता नहीं वो पेरेंट्स की गन्स उठा कर ले आते हैं, कहाँ से ले आते हैं, स्कूल में आते हैं, दूसरे दीगर बच्चों पर चलाते हैं, टीचर्स पर चलाते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? क्या कवानीन बन रहे हैं? क्या हो रहा है अमेरिका में? सारी चीज़ों को लेकर इस पर हमें ब्रीफ करेंगे, इनफैक्ट हमें डिटेल से आगाह करेंगे। जहांगीर खट्टक साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, न्यूयॉर्क से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खट्टक साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, आपको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर खट्टक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो के लिए। जहांगीर साहब, बड़े अफसोस के साथ ये जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है,
ہم بھی بچوں والے ہیں، فیملی والے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تیار کر کے، بڑی امیدیں لے کے ان کے روشن مستقبل کی۔ امریکہ میں بھی یقیناً پیرنٹس ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سفید فام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ملوث ہیں، اگر کہیں نہ کہیں کوئی مرڈر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تعداد ان کی سیاہ فاموں کی ہے، نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، گن کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہاں پر کلچر تو ہے ہی ہے، لیکن بچے اب یہ جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں اسکولز کے اندر، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں ہے سر یہ؟ دیکھیے، گن کلچر امریکہ کی عمومی جو ان کا جو معاشرہ ہے اس کا ایک حصہ شروع سے رہی ہے، بالکل اور یہاں پر جو گن وائلنس ہے وہ اس کی تاریخ اتنی ہی لمبی ہے جتنی کہ امریکہ کی اپنی عمر ہے، اور حال یہ ہے کہ امریکہ کی آبادی تقریباً 31 کروڑ سے تھوڑا زیادہ ہے، اور جو اندازے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو امریکی آبادی ہے اس کے پاس لوگوں کے پاس تقریباً 40 کروڑ گنز ہیں، یعنی امریکہ کی کل آبادی سے زیادہ گنز موجود ہیں۔ یہ واقعہ جو مشیگن میں ہوا ہے، جس میں کہ ایک 15 سالہ اسٹوڈنٹ نے جا کر اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی، اور اس سے جو ابھی لیٹسٹ اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ چوتھا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے بھی اپنی جان گنوا دی ہے، تو جی 4 افسوسناک بات ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ، جی ہاں بالکل، وہ بیچ میں انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ تو وہ ابھی تک اس کے اوپر تو تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اوور آل جو گن وائلنس ہے وہ تو یہاں پر بہت زیادہ ہے، بڑھ رہا ہے۔ اور پھر صحیح جو کووڈ کی وجہ سے تو اس نے بالکل، جس طرح کووڈ ایک وبا ہے اسی طرح گن وائلنس نے بھی وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہاں نیو یارک شہر میں آپ دیکھیے کہ مسلسل ریکارڈ لیول پر گن وائلنس کی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں گنز آسانی سے اویلیبل ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن کی جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے وہ امریکیوں کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ they have the right to bear arms، یعنی وہ اپنے تو سر ساتھ یہ اختیار جو واپس کیوں نہیں اسلحہ ہے لے وہ رکھ لیتے؟ سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری گنز جو ہیں نہیں لے اسکولز کے اندر سکتے۔ استعمال ہونی ہیں، مالز کے اندر استعمال ہونی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ پیرنٹس جن کے بچے چلے جاتے ہیں، چلے باقی تو نہیں کرتے ہوں گے، باقی تو سیلف ڈیفینس کے نام پر یہ چیز رکھ رہے ہیں، لیکن جن کے بچے چلے جاتے ہیں کیا وہ بھی کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں؟ ایک سیاہ فام کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اتنا اس پر احتجاج کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، یقیناً کیا جانا چاہیے، لیکن جہاں اتنے سارے بچوں کی جان چلی جاتی ہے وہاں بھی تو کچھ تبدیلی لانے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی آبادی نہیں ہے جتنی گنز ہیں؟ میں یہ بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا کہ گن حاصل کس طرح سے کی جاتی ہے؟ مشین گنز لوگ لے کر پھر رہے ہیں، سیلف ڈیفینس کے لیے تو آپ چھوٹا موٹا کہ پسٹل رکھ لیجئے، یہ اتنی بڑی بڑی مشین گنز جو ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں میں امریکہ میں۔ بس وہ میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ یہاں پر چونکہ مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین ہیں، کئی ریاستوں میں تو بیک گراؤنڈ چیکس بھی نہیں ہوتے۔ یہ اتنا بڑا ایک سیاسی طور پر ایکسپلوسیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر آج تک امریکی قوم یکجا نہیں ہو پائی، یعنی جو تازہ ترین جو پبلک اوپینین پولز ہیں ان کے مطابق کوئی 53% لوگ امریکی چاہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ چیکس ہوں اور کوئی لیجسلیشن ہو، لیکن حیران کن حد تک 47% لوگ اس حق میں ہے کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اٹس اے فری کنٹری، ہماری مرضی ہم جو رکھیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن، 1871 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی، 1934 میں انہوں نے لابنگ شروع کی، اور آج یہ اتنا بڑا ایک طاقتور گروپ بن چکا ہے کہ امریکی کانگریس کی اکثریت جو اراکین کی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ان سے ڈونیشنز بھی لیتے ہیں، اور ان کے خلاف کھڑا ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ چاہے ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہو یا ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہو، کسی بھی دور میں آج تک لیجسلیشن پہ کوئی آگے پروگرس ہو ہی نہیں پائی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تقسیم ہے اس معاملے پر کہ اس میں لوگ جانیں گنوا رہے ہیں۔ یہ بچے جس نے جو یہ قتل کیے ہیں، یہ گن اس کے والد کی تھی اور اس نے 4 دن پہلے ہی خریدی تھی، اینڈ ہی پک دیٹ گن، اپنے اسکول آیا اور قتل کر دیا، یہ بھی نہیں پتا کیوں مارا ہے لوگوں کو۔ وہ بچے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی انہیں بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی جانیں کیوں گنوائی۔ تو اتنا بڑا ظلم ہے، اور یہاں پر اچھا آپ تو پھر دیکھیے کوئی سزا ہوتی ہے؟ اس ظاہر ہے اس کی اب عمر یہ کم بھی ایک ہے، بہت بڑا عمر کم ہے یہاں پر لیگل سسٹم میں بہت ساری، سب سے پہلے تو اس کا جو ذہنی حالت ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کسی ذہنی بیماری میں تو نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو کووڈ کا دور ہے، میں یہ تو نہیں ہوں گا یہ اس کیس میں ایف آئی ہے، اس سے لیکن پہلے بھی کووڈ ہو رہے کے تھے واقعات۔ بعد یہاں پر جو بالکل جو ذہنی امراض ہے اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ نیو یارک ریاست نے ہاٹ لائن قائم کی ہے، لوگوں کو بالکل اوپن انہوں نے دعوت دی ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا کسی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے
تو آپ اس نمبر پر کال کر کے اور آپ ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو شاید پہلے تو اس کی ایویلویشن ہوگی, پھر لیگل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں شاید اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ مل جائے, چاہے اس کو سزا ملے. لیکن یہاں پر تو جو موت کی سزا ہے وہ ہر جگہ ہے بھی نہیں, اور ساتھ یہ کہ یہ ساری عمر جیل میں رہے, یا بعد میں اگر کوئی ریپبلکن پریزیڈنٹ آ جائے, جہاں پر کہ عموماً کیونکہ ریپبلکنز ہی اس کا بہت بھرپور دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں, بالکل تو وہاں پر تو پھر ان کو شاید جیل سے بھی رہا ہو جائیں. تو اس لیے یہاں پر پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈویژن ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہے. سولوشن تبھی آئے گا جب وہ افراد جو کہ اس وقت 53% جو کہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, وہ اپنے جو ممبرز آف کانگریس ہیں نہیں, وہ ان پر کہتے تو پریشر ہیں ڈالیں. سر ہونی چاہیے, لیکن عملی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ متحد ہو رہے ہیں, عملی طور پر کہیں عملی بات کریں گے, کہیں احتجاج کریں گے؟ یہ 20 واقعات 4 مہینے میں سر. عملی طور پر تو دیکھیے, امریکی کانگریس میں ہر سال 10,000 سے زیادہ بلز اور ریزولوشنز آتے ہیں. ان میں سے بہت سارے گن وائلنس کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, لیکن پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 200 250 بس یہی چلتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس کی ذمہ لیجسلیٹو دار جو ایجنڈا ہے میں وہ یہ چیزیں نیشنل شامل رائفلز ہوتی ہیں. ایسوسی ایشن ہی ہے یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں سر؟ نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن از پارٹ آف دا پرابلم. میرا خیال یہ ہے کہ ایک سوچ ہے, گن کلچر کی ایک سوچ ہے. اس سے پہلے جو وہ لوگ جو کہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جہاں پر کہ گن کلچر شروع سے چلی آ رہی ہے, اس پہ قابو پانا ہوگا. بہت بڑی پبلک ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی, پولیٹیکل پریشر بڑھانا ہوگا, سوشل پریشر بڑھانا ہوگا, تو لیگل باقاعدہ ریفارمز جہانگیر لانا کھٹک صاحب, ہوگی. اگر ہم کہیں کہ ایک مہم باقاعدہ چلانی ہوگی, ایک تحریک باقاعدہ چلانی ہوگی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن ایسی تحریک جو ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن جیسی ہیں وہ بھی رکاوٹ ہیں, دیگر اور بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں. بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں, 47% لوگ نہیں چاہتے ہیں, لیکن 53% اگر زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت سارے لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوتی ہوگی. ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے لوگ بھی اس پہ بات کریں. آپ امریکہ میں موجود ہیں. بہرحال بہت شکریہ جہانگیر کھٹک صاحب. یہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا. بچوں کو اسکولوں کے اندر بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے, ان کا فیوچر کے سوچ کے ماں باپ بھیجتے ہیں, اور جس طرح جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے, تو یہ وہ پیرنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے بچے اس طرح سے جانے گوا دیتے ہیں. بہرحال جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل رات 11 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.